Hey everyone, welcome back to बेस्ट सेलर उर्दू नावल्स। आज एक बार फिर से निमरा अहमद का लिखा हुआ एक नावल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आपको ये नावल बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। मेहरुन्निसा। मोमो का पूरा नाम मेहरुन्निसा था, मगर मैंने तमाम उम्र इसे मेहरुन्निसा कहकर नहीं पुकारा। मैं इसे मोमो कहता था, सिर्फ मोमो। फिर भी मैंने अपनी कहानी का नाम मेहरुन्निसा रख दिया है, क्योंकि ये मेरी दास्तान नहीं है, ये तो मोमो की कहानी है, और मेहरुन्निसा की भी। मेहरुन्निसा यानी औरत की मोहब्बत की। ये औरत की मोहब्बत की कहानी है। मगर ऐसे आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। मेरी बात समझने के लिए आपको मोमो की कहानी सुनना पड़ेगी। मेरी और मोमो की ज़िंदगी ऐसी ही थी जैसे शमा और परवाने की होती है। आपने कभी शमा के गिर्द परवाने को एक दायरे में घूमते देखा है? बहुत चाहने के बावजूद भी परवाना इस मदार से निकल नहीं पाता, रास्ता नहीं बदल पाता, और जब शमा बुझ जाती है तो वो निढाल सा होकर गिर जाता है। ज़ियां शमा का होता है या परवाने का, मैं फैसला नहीं कर पा रहा। मुझे तो ये भी इल्म नहीं कि परवाना हम दोनों में से कौन था। शायद मैं था या फिर शायद मोमो थी। मोमो को मैं इस वक्त से जानता हूँ जब वो मेहरुन्निसा हुआ करती थी, और मेहरुन्निसा वो अपनी पैदाइश के वक्त 2 माह बाद तक रही थी। इसके बाद वो मोमो बन गई थी, और फिर मैंने इसे मेहरुन्निसा कभी पुकारा ही नहीं, बल्कि मैंने तो इसे कभी भी नहीं पुकारा। इसीलिए इसको मेहरुन्निसा कहते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है। ये तर्ज तखातुब बहुत अजनबी सा है, बल्कि अब तो मोमो भी इतनी ही अजनबी है जितना ये नाम। मोमो के कान में अजान मैंने दी थी। इसको पहला बोसा भी मैंने दिया था। इसको नर्स के खुरदरे हाथों के शिकंजे से अपने बाजुओं में सबसे पहले मैंने ही उठाया था। मेरी जगह इस वक्त हैदर को होना चाहिए था, क्योंकि मोमो इसकी बेटी थी, मगर हैदर के बहुत से मसाइल थे। वो हफ्ता पहले एक इकनॉमिक फोरम में शिरकत करने के लिए कनाडा गया था। इसे मोमो की पैदाइश से पिछले रोज़ ही आ जाना था, मगर बर्फबारी के बाइस फ़्लाइट्स मुलतवी हो गई और वो वहीं फंस गया। अपनी जगह वो भी बहुत तड़पा था, क्योंकि मोमो इसकी और सोनिया की पहली औलाद थी। हैदर के कज़न और बेहतरीन दोस्त होने की हैसियत से आंटी ने मुझे फ़ोन करके बुलवा लिया था। हसान, मुझे इस वक्त हैदर की ज़रूरत है और वो नहीं है, मगर तुम भी मेरे लिए हैदर ही की तरह हो। वो परेशान थी, इसीलिए अपना पहला जॉब इंटरव्यू भुला कर दौड़ा चला आया और फिर तमाम इंतज़ामात अपने हाथ में ले लिए। जब नर्स ने हैदर की नौमौलूद कंबल में लिपटी बेटी मेरे हवाले की, तो एक मुसर्रत बख्श एहसास ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। मैंने झुककर बच्ची को प्यार किया और फिर अस्पताल के सफ़ेद और ग्रे मार्बल से बने कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर खड़ी आंटी के पास इसे ले आया। आंटी, ये हैदर की बेटी है। इस सोई हुई बच्ची को मैंने आंटी की गोद में डाल दिया। उन्होंने वालहाना अंदाज में बच्ची का माथा चूमा, मगर यकदम सर उठाकर मुझे देखा। इनकी खुशी से तमतमाते चेहरे तफक्कर की लकीरें उभरी थीं। सोनिया कैसी है हसान? मैंने एक गहरी सांस ली। वो ठीक हो जाएगी। मेरा मतलब था कि वो ठीक नहीं है। आंटी परेशानी से उठ खड़ी हुई। मैंने इन्हें तसल्ली देने के लिए लब खोले ही थे कि मेरी पुश्त पर किसी ने कहा, सोनिया के हस्बैंड कौन है? मैं चौंक कर पलटा। मेरे सामने सफ़ेद ओवरऑल में मलबूस स्पॉट चेहरे वाली लेडी डॉक्टर खड़ी थी। वो यहाँ नहीं है। सोनिया कैसी है? मेरे लहजे में बेकरारी थी। सॉरी, वो बच नहीं सकी, उन्होंने बताया, और मैं अपनी जगह सुन सा होकर खड़ा रह गया। आंटी बेइख्तियार अपनी मनचाही बहू के लिए रोने लगी थी। मैंने एक तरहम आमेज़ निगाह इनकी बाहों में सुकून से सोई बच्ची पर डाली। मुझे इस पर बेहद तरस आया था। किसी बच्चे से इसकी माँ छिन जाए, इसका अंदाज़ा मुझसे बेहतर कौन कर सकता था। मेरी माँ भी 3 बरस की उम्र में मुझसे दूर चली गई थी। फ़र्क ये था कि मोमो की माँ को अल्लाह ने इससे दूर कर दिया था, और मेरी माँ को एक मर्द ने, यानी इनके दूसरे शौहर ने। इसके बाद मुझे किसी औरत की मोहब्बत नहीं मिल सकी थी। मेरे अंदर इस बात से जो खिला पैदा हो गया था, मैं नहीं चाहता था कि वो मोमो के अंदर भी पैदा हो, मगर मैं क्या कर सकता था। हैदर बमुश्किल जनाजे पर पहुंच सका था। इसकी हालत बहुत बुरी थी। इसकी और सोनिया की लव मैरिज थी। ये बात मुझे और भी दुखी कर गई। हैदर को अपना होश नहीं था। आंटी ताज़ियत के लिए आने वालों को भुगता रही थी।
کسی اور کی مدد نہ حاصل ہونے کے باعث میں اکیلا باہر کے بہت سے کام نپٹا رہا تھا۔ ایسے میں کسی کو بھی اس ایک دن کی بچی کا خیال نہ آیا جو پتہ نہیں کہاں تھی۔ اس وقت بھی میں اپنی نگرانی میں مائی حلیمہ سے کچن سے برتن نکلوا رہا تھا جب دفعتاً ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز نے مجھے چونکایا۔ یہ کون رو رہا ہے؟ کوئی مہمانوں کا بچہ ہوگا، حلیمہ نے پلیٹیں نکالتے ہوئے مصروف انداز میں کہا۔ میں یکدم بے چین سا ہو گیا۔ وہ بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ حلیمہ کو کچن میں چھوڑ کر میں آواز کے تعاقب میں باہر آیا۔ رونے کی آواز پینیٹری کے ساتھ بنے سٹور روم سے آ رہی تھی۔ میں سٹور روم کا نیمواں دروازہ پورا کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے سلور کی ایک پیٹی پر کمبل میں لپٹی حیدر کی روتی بیٹی مجھے دکھائی دی۔ دکھ، حیرت اور غصے سے میرا برا حال تھا۔ میں نے بچی کو اٹھا کر تھپکا مگر وہ روتی رہی۔ میں نے اس کو باہر جا کر آنٹی کے حوالے کیا اور نوکروں کو ایک یادگار ڈانٹ پلا کر بچی کی نگہداشت پر لگا دیا۔ پتہ نہیں وہ کب سے بھوکی تھی۔ اس رات حیدر کو پہلی دفعہ اس کی بیٹی دکھائی گئی۔ حیدر نے کسی فلمی باپ کی طرح بیوی کی موت کا ذمہ دار بیٹی کو ٹھہرا کر قبول کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ سونیا کی موت کے چھٹے دن جب میں حیدر کی طرف گیا تو آنٹی نے مجھ سے پوچھا، حسان، حیدر کی بیٹی کا نام کیا رکھیں؟ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھے بغیر سوچے سمجھے میرے لبوں سے مہر النساء نکلا تھا۔ مہر النساء، شاید آنٹی کو نام بیک ورڈ لگا تھا۔ اس بچی کو محبت کی ضرورت ہے۔ آنٹی اور مہر النساء کا تو مطلب ہی محبت ہوتا ہے۔ میں یوں ہی کہتا چلا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ نام بالکل ٹھیک ہے۔ حیدر سے میں نے پوچھا تو وہ آپ کی مرضی کہہ کر لا تعلق ہو گیا۔ پتہ نہیں اس نے اور سونیا نے اپنے بچے کے لیے کتنے نام سوچے ہوں گے۔ وہ یکدم افسردہ نظر آنے لگی۔ حوصلہ کریں آنٹی، ایک دم بہت زیادہ تنہا ہو جانے والی آنٹی کو تسلی دینے لگا۔ اور پھر نامحسوس طریقے سے میرا حیدر کے گھر آنٹی کی دلجوئی کے لیے آنا جانا بڑھتا گیا۔ وہ حیدر کے لیے بہت پریشان رہتی تھیں۔ حیدر نے خود کو ہر شے سے الگ تھلگ کر لیا تھا۔ اس کا زیادہ وقت اب اس کے کام میں گزرتا تھا۔ کبھی کبھار وہ مجھے سگریٹ پیتا بھی دکھائی دیتا، حالانکہ سونیا کی ڈیتھ سے پہلے وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ مت کیا کرو اسموکنگ، نقصان دے گی۔ ایک دن جب وہ لان میں ٹہلتے ہوئے سگریٹ پھونک رہا تھا تو میں نے اسے ٹوکا۔ وہ 26 سال کا تھا، مجھ سے 4 سال بڑا، مگر ہماری بے تکلفی بلا کی تھی۔ کبھی میں تمہیں منع کرتا تھا اور اب تم مجھے۔ اس نے سر جھٹکا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے حیدر، تم آنٹی اور مہر کو وقت نہیں دے رہے ہو۔ ان دونوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اگر تم یوں ہی سگریٹوں کی طرح خود کو پھونکتے رہو گے تو نارمل لائف کی جانب آنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میرے سمجھانے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن مجھے علم تھا وہ میری بات نہیں مانے گا۔ مومو اور حیدر میری زندگی کی کہانی کے وہ کردار تھے جنہیں کبھی میری بات نہیں ماننا تھی۔ میری زندگی میں ایک اور کردار میرے ابو تھے، جن کا 2 برس پہلے انتقال ہوا تھا۔ بہن بھائی تھے نہیں، میں اکیلا رہتا تھا۔ ان دنوں نوکری تلاش کر رہا تھا۔ زندگی کے بارے میں میرے پلان واضح تھے۔ ایک زبردست قسم کی جاب ڈھونڈ کر 4-5 برس خود کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنا اور پھر کسی اچھی لڑکی سے شادی کر کے ہنسی خوشی رہنا۔ زیادہ مسائل میرے ہوتے نہیں تھے، سو روز شام اپنے گھر سے 10 منٹ کی واک پر موجود حیدر کے گھر جا کر آنٹی کے ساتھ 1 کپ چائے پینے کا وقت خود بخود نکل آتا تھا۔ اسی طرح کی ایک عام سی شام جب میں آنٹی کی طرف آیا تو وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھی اپنی پوتی کے منہ میں چمچوں سے پانی ڈال رہی تھی۔ کیسے ہو حسان؟ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک مہربان تبسم بکھر گیا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں تو بس مہر کی جانب سے پریشان ہوں۔ اپنی گود میں لیٹی مہر پر جھکی وہ تشویش سے کہنے لگی، رات سے اتنا تیز بخار ہے، اب میری الٹی سیدھی طبی امداد سے شکر ہے کچھ کم ہوا ہے، ورنہ اتنے چھوٹے بچے کی تو کوئی دوائی بھی نہیں ہوتی۔ ارے اتنی پیاری سی بچی کو کیوں بخار چڑھ گیا؟ میں اٹھ کر مہر کے قریب آ گیا اور پیار سے اس کا گال چھوا۔ وہ اپنی دادی کو دیکھ رہی تھی۔ مہر، اوے گندی بچی، ادھر دیکھو۔ میرے پکارنے پر بھی وہ دادی کو ہی دیکھتی رہی۔ اس نے پنک کلر کے فراق کے ساتھ ہم رنگ اونی جرابیں پہن رکھی تھی۔ مہر ادھر دیکھو۔ میں نے اسے متوجہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ مہر گندی بچی مومو۔ غیر ارادی طور پر میرے لبوں سے مومو نکلا۔
اس نے ایک دم اپنی بڑی بڑی براؤن آنکھیں گھما کر مجھے دیکھا۔ مومو دراصل اس ناول کی ہیروئن کا نام تھا جو میں پچھلی رات پڑھ رہا تھا۔ مہر کو دیکھتے ہوئے بے اختیار ہی میرے لبوں سے وہ نکلا اور اس دن سے اس کا نک نیم بن گیا۔ پھر ہم نے اسے کبھی مہر نہیں پکارا۔ وہ بہت پیاری بچی تھی۔ اس میں حیدر کی بہت شباہت تھی، خصوصاً اس کے اوپر والے ہونٹ کا کٹاؤ تو ہو بہو حیدر کی طرح تھا، مگر بھوری آنکھیں اس نے سونیا کی چرائی تھیں۔ جب مومو نے پاؤں پاؤں چلنا شروع کیا تو اس کا مشغلہ مٹی کھانا بن گیا۔ آنٹی اس کے لیے دنیا بھر کی بہترین کھلونے لاتی تھیں، مگر مومو پھر بھی کسی بلی کی طرح رینگ کر لان سے باہر نکل جاتی اور لان میں کیاری سے مٹی نکال نکال کر کھاتی۔ مجھے جب بھی وہ مٹی کھاتی دکھائی دیتی میں اسے ڈانٹ دیتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ منع تو نہیں ہوئی، البتہ میری گاڑی پوچھ میں داخل ہوتے ہی دیکھ کر ہی وہ مٹی کھانا چھوڑ کر تیزی سے گھٹنوں پر چلتی ہوئی اندر روپوش ہو جاتی۔ وہ مجھ سے ڈرنے لگی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں اسے صرف ڈانٹتا ہوں، اسی لیے جب اس شام میں حیدر کی طرف آیا اور وہ مجھے فراق میں ملبوس کیاری میں بیٹھی نظر آئی تو میں نے قدرے نرمی سے اسے پکارا، مومو۔ مٹی کھاتے ہوئے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ یکدم رکے۔ اس نے گردن اٹھا کر قدرے فاصلے پر مجھے کھڑے دیکھا تو اس کی مڑی ہوئی پلکوں والی بھوری آنکھوں میں یکدم بے تحاشا خوف سمٹ آیا۔ مٹی چھوڑ کر تیزی سے لڑکتی ہوئی وہ اندر کی جانب بھاگی تھی۔ میں بے اختیار ہنس پڑا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آنٹی اندر ہی بیٹھی تھی۔ میں نے اس کو جا لیا۔ آنٹی یہ مٹی کھا رہی تھی۔ ارے حسان آؤ بیٹا۔ انہوں نے ایک نظر کارپٹ پر بیٹھی مومو پر ڈالی، جو اب ان کے صوفے کا بازو پکڑ کر کھڑی ہونے کی کوشش میں بار بار نیچے گر جاتی تھی۔ بس اب میں کہاں بھاگ سکتی ہوں اس کے پیچھے؟ ذرا ادھر ادھر ہوئی تو یہ باہر نکل جاتی ہے۔ اس کا منہ دھلا کر لانے کے بعد آنٹی کہہ رہی تھی۔ میں ہنس دیا، پھر حیدر کے متعلق استفسار کیا۔ حیدر کے پاس گھر کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اس کا تمام وقت اپنے آفس کے لیے ہے۔ گھر آتا ہے تو کمرے میں بیٹھ کر آفیشیل ورک کرتا رہتا ہے۔ اس نے تو ان تمام مہینوں میں مومو کی شکل بھی ٹھیک سے نہیں دیکھی۔ انہوں نے گود میں بیٹھی مومو کی جانب تعصب سے دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے پر آئے بھورے بال سنوارے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا حسان، میرے بعد میری مومو کا کیا بنے گا؟ میری مومو تو رل جائے گی۔ ان کی نگاہوں اور لہجے سے اضطراب چھلک رہا تھا۔ اس وقت تو میں نے آنٹی کو تسلی دے دی، مگر اس رات مجھے آنٹی کی باتیں بہت یاد آئی تھیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میری ممی مجھے 3 برس کی عمر میں چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ ان کے دوسرے شوہر مجھے نہیں رکھنا چاہتے تھے، سو میں ساری زندگی بابا کے ساتھ رہا۔ ماں کی محبت کی کمی نے میرے اندر جو خلش چھوڑ دی تھی وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خلا بن گئی، اور اسی خلا، اسی خلش اور ذات کے انہی اندھیروں پر ہی تو میں یہ کہانی آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہی بات تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، مگر آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ جب تک میری کہانی پوری نہیں سن لیں گے آپ کو میری منطق، میری تھیوری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اپنی ماں کی جدائی کے بعد میری تھیوری یہ تھی کہ اس دنیا کی ہر عورت بے وفا ہوتی ہے۔ عورتیں ہمیشہ آخر چھوڑ جاتی ہیں، بے وفائی کر کے تنہا کر جاتی ہیں۔ آپ کو میری بات بری لگے گی، جانتا ہوں، مگر آپ کو میری بات سمجھنے کے لیے میری پوری کہانی سننا پڑے گی۔ کدھر ہوتے ہو حسان؟ اب تو حیدر کی طرح تمہارے پاس بھی ماں کو دینے کے لیے چند منٹ بھی نہیں ہے۔ مجھے دیکھتے ہی آنٹی نے بے حد شاکی انداز میں کہا۔ پورے 4 مہینے بعد شکل دکھائی ہے اپنی۔ سوری آنٹی، میں کراچی میں تھا، وہاں پر مسائل ہی اتنے تھے کہ پھنس کر رہ گیا۔ ان کی اپنائیت بھرے شکووں نے مجھے شرمندہ کر دیا تھا۔ مومو کافی بڑی ہو چکی تھی، چلتی پھرتی نظر آ رہی تھی، اور تو اور اب وہ بولتی بھی تھی، البتہ مجھ سے ابھی تک ڈرتی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے ایک دوستانہ مسکراہٹ اچھال دی، مگر وہ خاموشی سے اپنی بڑی بھوری آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں آنٹی سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ اتنے عرصے بعد مل رہا تھا، کچھ میں سنا رہا تھا تو کچھ وہ۔ بولتے بولتے میرا حلق خشک ہو گیا تو میں نے سوچا کہ ذرا بات مکمل کر کے پانی پی آؤں۔ مانی، مومو کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے رک کر بے حد چونکتے ہوئے اپنے دائیں جانب دیکھا۔ مومو اپنے ننھے منھے ہاتھوں میں پانی کا گلاس تھامے کھڑی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مومو، میں نے تو پانی نہیں مانگا، میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اسے میرے لیے پانی لانے کو کس نے کہا تھا؟ آپ کو پاش لگی ہے؟ وہ اپنی توتلی زبان میں پوچھ رہی تھی۔ اتنی سی بچی نے اندازہ کر لیا تھا کہ مجھے پیاس لگی ہے، اور وہ دوڑ کر میرے لیے پانی لے آئی تھی۔ میں بے حد شوق تھا۔ تھینک یو مومو، میں نے گلاس اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔
میری مومو بہت کیئرنگ ہے، آنٹی نے پیار سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ جیسے ہی حیدر تھکا ہارا گھر آتا ہے، مومو فوراً اس کو پانی پلاتی ہے۔ مجھ جیسے اپنے آپ سے واسطہ رکھنے والے بندے کو ایک بہت چھوٹی لڑکی کا یہ خیال دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ مومو کچھ اور بڑی ہوئی تو آنٹی کو اسے اسکول میں ڈالنے کی فکر ہوئی۔ آنٹی، ابھی تو وہ مشکل 2.5 سال کی ہوگی، ابھی اسے اسکول مت ڈالیں۔ حسان، میں چاہتی ہوں مومو اپنی عمر سے 1-2 سال آگے سٹڈیز کرے۔ چلو ابھی اسکول میں نہیں ڈالتے، مگر اپنے گھر میں نرسری اور پریپ پڑھا کر 1.5 سال بعد ڈائریکٹ 1 میں داخل کرائیں گے۔ وہ پہلے سے پلان کر کے بیٹھی تھی۔ تمہیں نہیں پتہ، میری مومو بہت سمجھدار ہے، اس کا ذہن اس کی عمر سے آگے ہے۔ آنٹی کا مجھے قائل کرنے کے لیے کہا گیا وہ آخری فقرہ میرے ذہن کے پردوں سے چپک کر رہ گیا۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ جو بات میرے ذہن میں ایک دفعہ بیٹھ جاتی تھی وہ کبھی نہیں نکلتی تھی۔ اس روز میں چند کتابیں خریدنے مارکیٹ گیا۔ مطالعہ میرا شوق، میرا جنون تھا۔ کتابوں کے معاملے میں ہمیشہ سے اعلیٰ ذوق اور کریزی رہا تھا۔ اس روز بھی چند اعلیٰ قسم کی کتابیں خرید کر میں کاؤنٹر پر کھڑا پیمنٹ کر رہا تھا، جب دائیں جانب رکھے ریک پر سجی چند کلر بکس اور اردو انگریزی کے حروف تہجی کے قاعدوں نے میری توجہ اپنی جانب کھینچی۔ پہلا خیال میرے ذہن میں مومو کا آیا تھا، چنانچہ میں نے چند کتابیں خرید لی۔ شام کو حیدر کی طرف گیا تو جاتے ہی کتابوں والا شاپر مومو کو تھمایا۔ یہ تمہاری ہیں۔ وہ میرے مقابل صوفے پر بیٹھ گئی اور شاپر سے باری باری تینوں بکس نکال کر دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے سے تھے اور کتابیں بڑی اور موٹی تھیں۔ تھینک یو، پر ان کا کیا کروں؟ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھتے ہوئے متانت سے پوچھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ ان کو پڑھو۔ وہ کیسے؟ اس نے مڑی ہوئی پلکیں اٹھا کر معصومیت سے مجھے دیکھا۔ تم ہی پڑھا دو نا حسان۔ آنٹی جو کافی دیر سے ہماری ایکٹیویٹی دیکھ رہی تھی بول اٹھی۔ پڑھا دوں گا اگر آپ کو میرا روز روز کا آنا برا نہ لگے۔ کیسی باتیں کرتے ہو حسان؟ وہ برا مان گئی۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، غیروں کی طرح تکلف نہ کیا کرو۔ اور اب تم ذرا آ کر اس کو پڑھاؤ گے؟ اس عمر میں مجھ سے یہ پڑھانے والا کام نہیں ہوتا۔ وہ پھر مومو کی جانب پلٹی۔ مومو دونوں ہتھیلیاں چہرے کے گرد رکھے دلچسپی سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اور مومو، اب یہ حسان انکل آج سے تمہارے سر ہیں، ٹھیک ہے؟ مومو نے فرما برداری سے اس بات میں سر ہلایا۔ یوں اس روز سے میں مومو کا ٹیچر بن گیا۔ اتنے چھوٹے بچے کو پڑھانے کے لیے بہت زیادہ قوت برداشت درکار ہوتی ہے، مگر اپنی عمر سے آگے سوچنے والی سمجھدار مومو کے ساتھ مجھے کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ ہاں، وہ بہت سوال کیا کرتی تھی۔ سر، ہم ہنستے کیوں ہیں؟ سر، آسمان بلیو کیوں ہوتا ہے، گرین کیوں نہیں ہوتا؟ سر، یہ پانی کا کوئی کلر کیوں نہیں ہوتا؟ سر، یہ دھاگا کیسے بنتا ہے؟ اور میں اس کے سوالوں کا جواب ہمیشہ تفصیل سے دیا کرتا تھا۔ مومو، تمہیں پاپا ٹائم دیتے ہیں؟ اس روز وہ سٹڈی روم میں میرے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھی، اپنی کتاب کو ہمارے درمیان رکھی اونچی ٹیبل پر رکھے ڈاٹڈ لیٹرز پر پینسل پھیر رہی تھی۔ جب یوں ہی میں نے پوچھ لیا، دادو کہتی ہیں پاپا کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ چہرہ اٹھائے اور رکے بغیر بولی، تمہیں برا تو لگتا ہوگا؟ میں اس کی محرومیوں کی شدت سے آگاہی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ دادو کہتی ہیں پاپا از اے بزی مین۔ وہ اتنی سی عمر میں سمجھوتا کر چکی تھی۔ پھر ایک روز جب میں اسے میتھس کے ہندسے لکھنا سکھا رہا تھا، اس نے پینسل میز پر رکھتے ہوئے پوچھا، سر، میری ماما بہت اچھی تھی؟ ہاں، وہ بہت اچھی تھی۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ بھئی، وہ مومو کو ہمارے پاس چھوڑ کر گئی ہیں۔ میں نے اسے بہلانا چاہا، مگر وہ شاکی نگاہوں سے مجھے دیکھ کر بولی، مگر آپ تو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ اگر نہ ڈانٹوں تو تم میری چھوٹی سی پیاری سی فرینڈ بن سکتی ہو؟ جی سر۔ اس کی بھوری آنکھوں میں دیے سے جل اٹھے تھے۔ اس روز سے وہ بہت حساس، سمجھدار، ذہین اور عام بچوں کی طرح ضد نہ کرنے والی مومو میری بہت اچھی دوست بن گئی۔ وہ مجھ سے بہت سی باتیں کرتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ ڈائریکٹ 1 میں داخل ہونے کے بعد اسکول جانے لگی تو شام کو اپنے پورے دن کی روایات مجھے سناتی تھی۔ یہاں اس کی پڑھائی کی ذمہ داری مجھ پر تھی، وہاں اس کے اسکول فنکشنز اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگز اٹینڈ کرنا بھی میرا فرض بن کر رہ گیا تھا۔ اس طرح وہ میرا خیال رکھتی تھی۔ جس لمحے میں گھر میں داخل ہوتا وہ بھاگ کر مجھے پانی پلاتی۔ اگر آنٹی کے بسیط اصرار میں شام کو کھانا ان کی طرف کھا لیتا
تو مومو ہمیشہ میرے قریب بہت الرٹ سی بیٹھی ہوتی تھی۔ جو ہی میں آخری نوالا لیتا وہ فوراً اٹھ کر ٹیشو کا ڈبہ میرے سامنے کر دیتی۔ مجھے کبھی بھی مومو کو کسی بھی چیز کے لیے پکارنے کی عادت ہی نہ پڑی تھی، اسی لیے میں ساری عمر سیکھ ہی نہیں سکا کہ اس مڑی ہوئی پلکوں والی لڑکی کو پکارنا ہے۔ حسان صاحب، بہتر تھا کہ مہر کے فادر آتے۔ مومو کی کلاس 3 کے انچارج نے مجھے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں دیکھ کر بے اختیار کہا تھا۔ وہ ملائیشیا گئے ہوئے ہیں، کیا وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں گئے ہوئے نہیں ہوتے؟ خیر، یہ دیکھیں، مہر النساء نے کلاس روم کا گلدان توڑ ڈالا ہے۔ اس سے غلطی سے ٹوٹا ہوگا، ورنہ وہ خاصی سمجھدار ہے۔ پھر بھی آپ فائن بتائیں۔ میں نے جیب میں بٹوئے کے لیے ہاتھ ڈالا۔ میں نے آپ کو جرمانہ بھرنے کے لیے نہیں بلایا۔ ناک پر رکھی اینک کے پیچھے سے مجھے دیکھتے ہوئے ان کا انداز قطعی اور دو ٹوک تھا۔ مومو نے گلدان توڑ دیا، یہ قابل معافی بات تھی، مگر اس نے بجائے مجھے بتانے کے ٹوٹے ہوئے گلدان کی کتیاں کبڑ میں چھپا دیں۔ وہ تو بعد میں نے سختی سے پوچھا تو اس نے بتایا۔ میں لب بھینچے انہیں دیکھتا رہا۔ مجھے غصہ گلدان توڑنے پر نہیں، بلکہ اس کا اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے پر چڑھا ہے۔ وہ ہمیشہ یہی کرتی ہے۔ میں اسے سمجھاؤں گا میم۔ اس شام مومو کو اپنے سامنے اسٹڈی روم میں بٹھا کر میں کافی دیر لب بھینچے سنجیدہ نگاہوں سے اس کا چہرہ تکتا رہا۔ کیا ہوا سر؟ میری نگاہوں کی سنجیدگی سے قدرے خائف سی ہو کر اس نے مڑی ہوئی پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ مومو، تم نے واز توڑا ہے؟ بھوری آنکھوں میں ایک بارگی خوف سمٹ آیا۔ آپ کو کس نے بتایا سر؟ مجھے میری بات کا جواب دو، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ مومو، میں نے لہجہ قدرے دھیما کر دیا۔ غلطی سے ٹوٹا تھا؟ میں نے لہجہ قدرے دھیما کر دیا۔ غلطی سے ٹوٹا تھا، اس کی باریک اور معصوم آواز ابھری۔ پھر تم نے اسے چھپا کیوں دیا؟ اس نے ماتھے پر آئے بال ہٹاتے ہوئے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میڈم ڈانٹتی اس لیے۔ اگر تم میڈم کو سچ بتا دیتی تو وہ نہ ڈانٹتی۔ سچ بولنے پر ڈانٹ نہیں پڑتی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کے لبوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ در آئی۔ غلط، بالکل غلط۔ اس روز حلیمہ کی بیٹی سے گملہ ٹوٹ گیا تھا، دادو نے پوچھا تو اس نے بتا دیا۔ دادو نے اسے بہت ڈانٹا۔ اس نے بھی تو سچ بولا تھا نا؟ وہ میری ٹانگ اتنی لڑکی مجھ سے بحث کر رہی تھی۔ اس کے انداز سے ناراضی جھلک رہی تھی۔ اور میں نے جھوٹ بھی نہیں بولا۔ میڈم نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں نے نہیں توڑا۔ تم نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ اور آپ بھی تو ہر پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں میڈم کو یہ کہتے ہیں کہ پاپا ملائیشیا گئے ہوئے ہیں، پاپا سنگاپور گئے ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو جھوٹ ہوتا ہے نا؟ اس کا جملہ بہت غیر متوقع تھا۔ مومو، پاپا بزی ہوتے ہیں۔ میں نے بات کا رخ بدل کر اس بچی کو مزید صاف گوئی سے روکنا چاہا۔ پتہ ہے، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ مجھے لگا وہ چھوٹی سی لڑکی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اسے کیسے مناؤں؟ مجھے تو مومو کو منانا ہی نہیں آتا۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جانے سے پہلے حلیمہ اسے روز چائے کا ایک کپ پکڑاتی تھی جو وہ مجھے لا کر دیتی تھی، مگر میں جانتا تھا اس روز مومو نہیں آئے گی، اسی لیے جانے لگا۔ سر، چائے؟ جانے کی اس کونے سے نمودار ہو کر اس نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے چائے کا کپ میرے سامنے رکھا۔ مجھے بے حد حیرت ہوئی تھی۔ شاید مومو ناراض نہیں تھی، یا پھر شاید اسے مجھ سے توقع نہیں تھی کہ میں اسے مناؤں گا۔ مومو 8 برس کی ہوئی تو میں نے اسے رنگین صفوں والی غالباً سنڈریلا کی سٹوری بک لا دی۔ اگلی شام جب میں حسب معمول اسے پڑھانے آیا تو اس نے مجھے میتھس کے ٹیبل سنانے کی بجائے سنڈریلا کے متعلق سوالات کرنے شروع کر دیے۔ سر، سنڈریلا کے باپ نے دوسری شادی کیوں کر لی تھی؟ اس کا معصوم ذہن جو سوالات بنتا تھا وہ ان کے جوابات مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ اس روز اس نے بالوں کی فرینچ بریڈ بنا رکھی تھی، جبکہ اسکرٹ اور بلاؤز میں ملبوس تھی۔ رنگ تو مجھے یاد نہیں، اب اس بڑھاپے میں 70 کی دہائی میں ہونے والی باتیں باریکیوں کے ساتھ تو یاد نہیں رکھ سکتا نا۔ بہرحال وہ بچپن میں عموماً اسکرٹس پہنا کرتی تھی جو اس پر بے حد اچھی لگتی تھی۔ سر، مجھے اور بھی بکس لا دیں، اس نے فرمائش کی۔ میں نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ میں مومو کے لیے چھوٹے چھوٹے تحائف لانے لگا۔ میرے گفٹس ہمیشہ کوئی سٹوری بک یا کلرنگ بک ہوتے تھے۔ پھر ایک دن آنٹی نے مجھے ٹوک دیا، حسان، وہ اتنی سی ہے، اس کو اتنی کتابیں مت پڑھاؤ۔ مگر میں ہنس کر چل دیا کہ رہنے دیں آنٹی،
میں تو دیکھ بھال کر اچھی کتابیں ہی لاتا ہوں جو اسے شعور دیں۔ تو آنٹی خاموش ہو گئیں۔ اس روز بھی اس کے لیے بک خریدنے اسٹور پر گیا تو مجھے اشفاق احمد کی ایک محبت 100 افسانے وہاں دکھائی دی۔ میں نے وہ خرید لی اور اس میں سے 2 ایسے افسانے جو ہر لحاظ سے مومو کی عمر کے لحاظ سے معیوب اور غیر موزوں نہ تھے مارک کر دیے۔ یہ 2 پڑھ لینا۔ شام کو اسے کتاب دیتے ہوئے میں نے تاکید کی۔ اس نے عدم دلچسپی سے کتاب اٹھائی، الٹ پلٹ کر دیکھا اور قدرے اداسی سے واپس رکھ دیا۔ آپ کوئی اور بک لے آتے سر؟ اسے شاید اتنی گاڑی اردو والی کتاب میں دلچسپی نہ تھی۔ شاید پسند نہیں آئی تمہیں، مگر پڑھ کر دیکھ لو۔ یہ بات نہیں ہے سر، اس نے سر جھٹکا، پھر عادتاً میز پر کوہنی رکھتے ہوئے بولی، دراصل میں یہ پڑھ چکی ہوں۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تم یہ پڑھ چکی ہو؟ کہاں سے لی؟ پاپا کی لائبریری سے۔ وہ بڑے فخر سے مسکرائی۔ مومو تم مجھ سے پوچھ کر بکس پڑھا کرو۔ اس کے لبوں سے مسکراہٹ یکدم معدوم ہو گئی۔ وہ کوہنی میز سے ہٹا کر قدرے مؤدب سی ہو کر بیٹھ گئی۔ جی سر۔ وہ ڈر گئی تھی، اسی لیے نرم لہجے سے اس سے کہا، وہ اس لیے کہ میں تمہیں ان کا بیک گراؤنڈ وغیرہ سمجھا سکوں۔ اس کے چہرے پر مجھے قدرے اطمینان دکھائی دیا۔ میرا خیال تھا اب وہ مجھ پر اعتبار کرنا سیکھ لے گی، مگر یہ میری بھول تھی۔ ہاں یہی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہی کہ ہم میں سے کسی کو دوسرے پر اعتبار نہ تھا، مگر ایسے آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے گی۔ آپ کو مومو کی پوری داستان سننا پڑے گی۔ مومو میرے سامنے بیٹھی سائنس کا ہوم ورک کر رہی تھی۔ میں اخبار پڑھتے ہوئے گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال ہی لیا کرتا تھا۔ یکدم مجھے کچھ یاد آیا۔ مومو، میں نے اخبار تہہ کر کے میز پر رکھتے ہوئے اسے پکارا۔ وہ جو کاپی پر جھکی ہوئی تھی ہاتھ روک کر مجھے دیکھنے لگی۔ جی سر۔ تمہارا ٹیسٹ ہو گیا سائنس کا؟ جی سر۔ کتنے مارکس آئے؟ وہ پل بھر کو خاموش رہنے کے بعد بولی، وہ ٹیچر نے واپس ہی نہیں کیا۔ میں 31 سال کا مرد اور وہ 9 سال کی بچی، مجھے صاف پتہ چل گیا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ کھڑی ہو جاؤ۔ ایک دم میں دوست سے ٹیچر بنتے ہوئے درستی سے بولا۔ وہ ہکا بکا کھڑی ہو گئی۔ اپنا بیگ کھول کر مجھے دکھاؤ، میں نے حکم دیا۔ وہ مرے مرے ہاتھوں سے بیگ کھولنے لگی۔ وہ جان بوجھ کر آہستہ آہستہ کھول رہی تھی۔ میں نے بیگ اس سے لے کر کھول دیا۔ سامنے سائنس کا ٹیسٹ پڑا تھا۔ میں نے ایک کاٹدار نگاہ اس پر ڈال کر ٹیسٹ اٹھایا، پھر نمبر پڑھ کر ٹیسٹ اس کے سامنے پھینکا۔ یہ اس پر سے 10 میں سے 4 نمبر پڑھ کر مجھے بتاؤ کہ تم نے نیوٹریشن والا سوال کیوں نہیں یاد کیا تھا، اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ تم نے ٹیسٹ چھپایا کیوں۔ اس کی یہ غلطی کر کے چھپا دینے کی عادت مجھے خوب تاؤ دلا رہی تھی۔ اس نے سر جھکا دیا۔ میں ڈرامہ دیکھنے لگی تھی، اور چھپایا اس لیے کہ آپ ڈانٹتے۔ میں نے تمہیں 1000 دفعہ سمجھایا کہ غلطی کر کے اس پر پرتے مت ڈالا کرو، مگر تم ہو کہ۔ غصے سے میں اٹھا، میز پر سے چابی اٹھائی اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ مجھے مومو پر شدید غصہ تھا۔ اگلے 2 دن میں اسے پڑھانے نہیں گیا۔ تیسرے روز مجھے ایک عجیب سی فکر مندی ہوئی۔ مجھے اس کو ڈانٹنا نہیں بلکہ آرام سے سمجھانا چاہیے تھا۔ وہ اتنی اکیلی ہے اور میں۔ اسی شام میں حیدر کی طرف چلا گیا۔ مومو حسب معمول اسٹڈی میں نہیں تھی۔ مجھے وہ سر گھٹنوں میں دیے سیڑھیوں پر بیٹھی نظر آئی۔ میں چند سیڑھیاں چڑھ کر اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ ہیلو چھوٹی لڑکی، اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں سرخی تھی اور گالوں پر آنسوں کے نشانات۔ مجھے یکدم بے چینی سی ہوئی۔ کیا ہوا ہے مومو، تم رو رہی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑی۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں پریشان سا ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے سر ایک دفعہ پھر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ مومو مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیا میری کسی بات پر ناراض ہو؟ میں نے اس کو شانوں سے پکڑ کر اس کا سر اونچا کیا۔ نہیں سر۔ اس کے انکار پر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ میرا خیال تھا وہ میرے ڈانٹنے پر رو رہی تھی۔ پھر میں نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نچلا لب کاٹتے ہوئے وہ اپنے پاؤں کو دیکھنے لگی۔ مومو، میں نے پھر اسے پکارا۔ سر ضیاء نے بہت برا کیا ہے۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ضیاء کون؟ کیا کر دیا اس نے؟ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ جنرل ضیاء اور کون سر؟ اس نے شاکی نظروں سے مجھے دیکھا۔ ضیاء نے کل بھٹو کو پھانسی دے دی ہے۔ لا حول ولا قوت۔ مومو تم۔ مجھے اس وقت اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ یہ بات تھی جس پر تم نے مجھے اتنا پریشان کیا ہے؟ آپ کو افسوس نہیں ہوا سر؟ اس کے انداز میں حیرت تھی۔ مومو یہ پالیٹکس ہے، تم اتنی سی عمر میں ان سیاست دانوں کو نہیں سمجھ سکتی،
اور مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں بھٹو اتنا پسند تھا۔ میرا عملی طور پر سیاست سے کوئی واسطہ نہ تھا، مگر چونکہ ابو کٹر مسلم لیگی تھے تو ظاہر ہے میری ہمدردیاں ضیاء کے ساتھ تھیں۔ ایسے میں مومو کا رویہ میرے لیے حیران کن تھا۔ سر، مجھے پالیٹکس کا پتہ نہیں، مگر بھٹو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، وہ افسوس سے کہہ رہی تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا، یہ تمہاری عمر ہے سیاست میں دلچسپی لینے کی؟ خبردار جو میں نے تمہیں آئندہ اخبار پڑھتے دیکھا، اتنا پریشان کیا تھا مجھے، اب اٹھو ذرا۔ مگر سر، میں اس کی ایک سنے بغیر اسے باہر لے آیا۔ ارے حسان، دیکھو ذرا اس لڑکی کو کیا ہوا ہے، صبح سے کمرے میں بند ہے۔ مجھے دیکھ کر آنٹی کو مومو کی اداسی کا خیال آیا۔ یہ میرے ساتھ کھڑی ہیں محترمہ، کچھ نہیں ہوا، بس ذرا سا دماغ خراب ہو گیا ہے، ابھی ٹھیک کر کے لاتا ہوں۔ میں مومو کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آیا۔ کدھر سر؟ کہیں جا کر تمہیں آئس کریم کھلاتے ہیں تاکہ تم پر سے یہ سوگ اترے۔ مجھے ابھی تک غصہ چڑھا ہوا تھا۔ سر، اس نے تعصب سے مجھے دیکھا۔ آپ کو پتا ہے میں آئس کریم نہیں کھاتی۔ اوفو، وہ جتنا میری باتیں یاد رکھتی تھی میں اتنا ہی بھول جاتا تھا۔ مومو کو میٹھے کے نام پر ہر شے سے الرجی تھی۔ میری زندگی میں آنے والی واحد لڑکی تھی جو چاکلیٹ کو ٹو سویٹ اور آئس کریم کو ٹو کولڈ کہہ کر رد کر دیتی تھی۔ چلو چل کر کڑوی سی کافی پیتے ہیں، وہ تو تم شوق سے پیو گی نا۔ میرے جلے بھنے انداز پر وہ ہنستے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھی۔ میں نے جو ہی چائے کی پیالی سے آخری گھونٹ بھرا، میرے سامنے والے صوفے سے مومو اٹھی اور اندر چلی گئی۔ حسان، شادی کر لو، آنٹی نے اپنا مگ ختم کر کے میز پر رکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ اچھا، قدرے ہنس کر میں نے چائے کا کپ سائڈ پر رکھا۔ ٹالو مت، میری نظر میں ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ ان کی آواز میں ماؤں کی سی فکر مندی تھی۔ اچھا کون؟ میں نے سگریٹ کے پیکٹ سے سگریٹ نکال کر لبوں تلے رکھی اور لائٹر سے اسے سلگایا۔ اسی پل مومو ہاتھ میں ایش ٹرے لیے لاؤنج میں داخل ہوئی اور اسے میرے صوفے کی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اپنی نشست سنبھال لی۔ اسے علم تھا کہ میں چائے کے بعد سگریٹ ضرور پیتا ہوں۔ عفت آپا کی بیٹی نائمہ، اسی سال اس نے ماسٹرز کیا ہے، صورت شکل بھی اچھی ہے۔ اور پھر نائمہ بی بی کی جملہ خصوصیات پر طویل لیکچر دے کر قدرے بے چینی سے انہوں نے استفسار کیا۔ اب بتاؤ، چلاؤں رشتے کی بات؟ جیسے آپ کی مرضی، میں مسکرا دیا۔ نائمہ کو میں کافی عرصے سے جانتا تھا۔ وہ میری اور حیدر کی سیکنڈ کزن تھی۔ بلا شبہ وہ ایک آئیڈیل لڑکی تھی۔ کس کے رشتے کی بات داتو؟ رشتے کا لفظ سن کر مومو نے نہایت دلچسپی سے پوچھا۔ تمہارے سر کے رشتے کی بات کر رہی ہوں۔ سر کے؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ سر شادی کریں گے؟ کیوں، کیا شادی کا حق صرف تمہارے ابا کو ہے؟ یوں ہی مذاق میں میرے منہ سے نکل گیا۔ اگلے ہی پل مومو کے چہرے پر پھیلنے والی ویرانی دیکھ کر بے حد پچھتایا۔ میرا مطلب تھا، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ تیزی سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ماں یاد آ گئی ہوگی۔ اسے جاتا دیکھ کر آنٹی نے تعصب سے سر ہلایا۔ میں ایک دم افسردہ سا ہو گیا۔ شاید میں نے مومو کو بھی اداس کر دیا تھا۔ ایک لمحے کو میں نے اٹھ کر اس کے پیچھے جانے کا سوچا، مگر مجھے تو مومو کو منانا ہی نہیں آتا تھا، سو میں بیٹھا رہا۔ چند ثانیے بعد وہ خود ہی واپس آ گئی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں چھپی اداسی کو میں ماں کی موت کا ہرا ہوتا زخم جان کر خاموش رہا۔ نائمہ اور میرا رشتہ اگلے 2 ماہ کے دوران طے ہو گیا۔ میں برسر روزگار ویل سیٹلڈ آدمی تھا۔ ٹھیک ہے، اتنا ہینڈسم نہیں تھا، مگر فائنینشلی مضبوط تھا، اور وہ بھی پڑھی لکھی، خوبصورت اور قابل لڑکی تھی۔ بھلا کس کو اعتراض ہونا تھا؟ سب کچھ خوش اسلوبی سے طے پا گیا، مگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ مومو تھی۔ اس روز میں نائمہ کو لے کر حیدر کی طرف چلا گیا۔ میں نائمہ کو مومو سے ملوانا چاہتا تھا۔ مومو دروازے پر ہی ہمیں مل گئی۔ یہ مومو ہے نا؟ اسے دیکھ کر نائمہ مسکرائی۔ مومو نے نظریں اٹھا کر اسٹائلش اور طرح دار سی نائمہ کو دیکھا اور پھر میری جانب متوجہ ہوئی۔ سر، کل میرا انگلش کا ٹیسٹ ہے، مجھے تیاری تو کروا دیں پلیز۔ اس کا انداز عجیب سا تھا۔ یار ابھی تو ہم آئے ہیں، اندر تو آنے دو، ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر آگے بڑھا۔ وہ سائڈ پر ہو گئی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے چند لمحے بعد ہی مومو وہاں آ گئی۔ آنٹی اتفاق سے گھر پہ نہیں تھی، ہم بتا کر نہیں آئے تھے، غلطی سراسر ہماری تھی۔ اب مومو ہی ہماری میزبان تھی۔ تو یہ ہے مہر النساء، حسان صاحب کی چھوٹی سی فرینڈ، جس نے نسیم حجازی سے لے کر کرشن چندر تک سب کو پڑھ لیا ہے۔ نائمہ کے انداز میں ستائش تھی۔
مومو نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ اس نے پنک کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور لمبے بالوں کی چٹیاں بنا رکھی تھی۔ شلوار قمیض میں وہ قدرے مختلف لگتی تھی مگر فی الحال یہ اس کا رویہ تھا جو مجھے مختلف لگا تھا۔ ہاں یہی مومو ہے، ابھی بے تکلف نہیں ہے نا تم سے، اس لیے بول نہیں رہی، میں نے مسکرا کر کہا تاکہ نائمہ زیادہ محسوس نہ کرے۔ پھر نائمہ نے اس سے مزید باتیں کرنے کی کوشش کی مگر وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی یا خاموش رہتی۔ میں اس کے روکھے رویے کی وجہ نہیں جان پایا تھا۔ سر میرا ٹیسٹ، ہم واپس جانے لگے تو اس نے مجھے یاد دلایا۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ میں رک جاؤں اور نائمہ چلی جائے۔ ہاں میں فارغ ہوا تو شام میں آؤں گا۔ ہولے سے اس کا گال تھپتھپا کر اس کے چہرے پر پھیلنے والی مایوسی نظر انداز کر کے میں آ گیا۔ سسرال میں لنچ تھا، وہاں ایسا پھنسا کہ رات کو دیر سے فارغ ہوا۔ بے اختیار مومو کی طرف نہ جا سکنے کا افسوس ہوا مگر یہ اطمینان تھا کہ اس نے ٹیسٹ خود تیار کر لیا ہوگا۔ یہ چند روز بعد کا قصہ ہے۔ میں مومو کو اس کے سٹڈی روم میں انگلش ٹینسز کرا رہا تھا جب اچانک وہ بولی، سر۔ جی سر، یہ جو نائمہ آنٹی ہے نا، یہ وہ رک گئی۔ ہاں بولو، یہ کیا؟ میں پین رکھ کر پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آخر میں اس کی نائمہ سے پرکاش کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ کل ہم ان کے گھر گئے تو میں نے خود سنا سر، وہ اپنے نوکر کو گالی دے کر بلا رہی تھی۔ مومو، میں نے اسے گھورا، جھوٹ کب سے بولنے شروع کر دیے تم نے؟ وہ ایک دم سٹپٹا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ نائمہ کو میں کافی عرصے سے جانتا تھا، وہ خاصی مہذب، شائستہ اور دھیمے لب و لہجے میں بات کرنے والی لڑکی والا کیسے گالی دے سکتی تھی؟ مجھے مومو پر غصہ آیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہاری نائمہ آنٹی کو، یوں کسی کی برائی نہیں کرتے، اب ایسی بات نہ کرنا۔ لہجے کو ہموار رکھ کر بھی میں نے اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے اپنی گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، صفائی میں ایک لفظ نہ بولی۔ تمہیں نائمہ آنٹی بری لگتی ہے مومو؟ میں نے اب قدرے نرمی سے پوچھا تو اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ جی بہت زیادہ۔ پھر وہ کاپی پر جھک کر اپنا کام کرنے لگی۔ وہ چھوٹی بچی جسے کسی وجہ سے نائمہ بری لگتی تھی، اس کی ذات سے سچی جھوٹی باتیں منسلک کر کے مجھے بتا رہی تھی۔ بچے عموماً ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور میرے نزدیک یہ ایسی بڑی بات نہ تھی۔ مومو میری بہت پیاری دوست اور نائمہ میری ہونے والی بیوی تھی۔ میں دونوں کے درمیان تلخی نہیں چاہتا تھا، اس لیے جب اس روز عفت آنٹی کے یہاں کسی کام سے میں ان کی طرف جانے لگا تو کچھ سوچ کر گاڑی حیدر کے گھر کی جانب جانے والے راستے پر ڈال دی۔ حیدر کی کالونی کی سڑک پر داخل ہوتے ہی مجھے مومو دکھائی دی۔ وہ میری گاڑی سے قدرے آگے سڑک پر سائیکل پر جا رہی تھی۔ اس نے بلو بیگی جینز اور سفید آدھے بازوؤں والی کھلی سی ٹی شرٹ اور اوپر بالوں کی لمبی سی فرینچ بریڈ بنا رکھی تھی۔ میں اس کی پشت پر تھا۔ گاڑی قدرے آگے لے جا کر اس کے ساتھ لے آیا۔ گاڑی دیکھ کر اس نے سائیکل سائڈ پر کرنا چاہا، پھر دفعتاً ڈرائیونگ سیٹ پر نگاہ پڑی تو دوپہر کے ٹائم مجھے وہاں دیکھ کر چونکی۔ سر آپ ادھر؟ تم اتنی دوپہر کو باہر کیوں پھر رہی ہو؟ میں نے اپنی جانب کا شیشہ کھول دیا۔ وہ سائیکل روک کر اتر گئی۔ میں بس رائڈنگ کر رہی تھی۔ آپ بتائیں آپ اتنی دوپہر میں باہر کیوں پھر رہے ہیں؟ وہ شرارت سے بولی۔ میں تمہیں پک کرنے آیا ہوں، چلو بیٹھو اندر۔ میں نے فرنٹ سیٹ کا لاک کھول دیا۔ اور یہ سائیکل، اسے بھاگ کر گھر چھوڑ آؤ، تمہارے پاس صرف 1 منٹ ہے، میں نے مصنوعی تحکم سے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کیا مجھے کافی پلانے لے جا رہے ہیں؟ کچھ دیر بعد جب وہ سائیکل گھر چھوڑ کر میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو پوچھنے لگی، ارے نہیں، ہم تمہاری نائمہ آنٹی کے گھر جا رہے ہیں، عفت آنٹی کو کچھ چیزیں دینا تھیں، بس 5 منٹ لگیں گے۔ میری وضاحت پر وہ سر ہلا کر شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ عفت آنٹی کے گھر کی ڈور بیل خراب تھی، چونکہ دروازہ کھلا تھا ہم اندر داخل ہو گئے۔ تم پہلے آئی ہو ادھر؟ جی کئی دفعہ۔ اس کے انداز میں سنجیدگی تھی۔ میں نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ میری بائیں طرف روش پر میرے ہمراہ چل رہی تھی۔ اس کا سر میرے بائیں بازو کی کوہنی تک پہنچ رہا تھا۔ مرکزی دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ گولڈن کلر کے خوبصورت ہینڈل پر رکھ کر اسے گھمایا ہی تھا کہ دروازے کی در سے اندر سے آنے والی بلند آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ بشیرہ، بشیرہ! وہ نائمہ تھی اور چلا رہی تھی۔ کدھر مر جاتی ہو؟ نشہ کر کے سوتی ہو؟ ادھر آؤ، یہ برتن تمہارا باپ اٹھائے گا۔
میرے قدم جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ میں سن سا ہو کر رہ گیا۔ مومو کا ہاتھ ابھی تک ہینڈل پر تھا۔ اس نے سر گھما کر میری طرف دیکھا اور بے نیازی سے بولی، سی آئی ٹول یو۔ اس نے بے نیازی سے شانے جھٹکے، مگر آپ کو مومو ہمیشہ جھوٹی ہی لگتی ہے۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ پورا کھولتے ہوئے زور سے ناک کیا، نائمہ آنٹی میں بھی کم ان۔ آج اس کا لہجہ کھرترا یا روکھا نہیں بلکہ فاتحانہ اور سرخ روئی کا تاثر لیے ہوئے تھا۔ میں خود کو کمپوز کر کے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ نائمہ جو لاؤنج میں صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی، ہمیں دیکھ کر بری طرح چونکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے آپ لوگ آئیے نا۔ لباس کی شکنیں درست کر کے اس نے دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھا۔ دراصل بیل خراب تھی، اس لیے ہم بلا جھجک اندر آ گئے۔ آنٹی کہاں ہے؟ ان کی چیزیں دینا تھیں۔ میں نے کھڑے کھڑے وضاحت کی، جبکہ مومو بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ممی تو سو رہی ہیں، ٹھہرے میں اٹھاتی ہوں، وہ اپنی مصنوعی شائستگی سے کہتے ہوئے اندر جانے لگی، مگر میں نے فوراً روک دیا۔ نہیں نہیں مت اٹھائیں، بس بتا دیجئے گا کہ میں آیا تھا۔ چلو مومو۔ میں نے مومو کو پکارا جو بڑی خوشی خوشی نائمہ کے لاؤنج کا جائزہ لے رہی تھی۔ آپ لوگ بیٹھیں تو صحیح۔ اس نے صوفے پر رکھے کشن درست کیے۔ نہیں تھینکس نائمہ، ہم چلتے ہیں، مومو کی ٹیوشن کا وقت ہونے والا ہے۔ چلو مومو۔ میں نے صوفے پر استحقاق سے بیٹھی مومو کو گھورا۔ کوئی بات نہیں سر، کل کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، آج چھٹی ہو جائے گی تو کچھ نہیں ہوگا، اس نے اطمینان سے مدبرانہ انداز میں کہا۔ بہت شوق ہے تمہیں چھٹی کا، چلو اٹھو۔ بکھلائی گھبرائی نائمہ کو خدا حافظ کہہ کر میں مومو کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ واپسی پر تمام راستہ ہم دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ جب میں نے گاڑی اس کے گیٹ کے سامنے روکی تو اس نے اترنے کے لیے لاک کھولا۔ مومو، میری آواز پر وہ دروازہ کھولتے کھولتے رک گئی۔ جی سر۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، تب تم نے کیوں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا؟ میں بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے اپنی مڑی ہوئی پلکیں اٹھائیں۔ سر دادو کہتی ہیں جو لوگ سچے ہوتے ہیں انہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سر خلیل جبران کہتا تھا۔ اس نے کہا، میں نے مان لیا۔ اس نے زور دیا، مجھے شک گزرا۔ اس نے قسم کھائی، میں نے کہا یہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہولے سے مسکرائی۔ پھر بھی سر، آپ کو میں ہمیشہ جھوٹی ہی لگتی ہوں۔ مگر مومو۔ میں جاؤں سر؟ میں نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں جاؤ، خدا حافظ سر۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔